साहन साहन गली गली चमन चमन सुबह की पहली वो किरण चमक उठे जमी गगन डगर डगर सहन सहन गली गली चमन चमन फजा ये पूछने लगी फजा ये पूछने लगी सवारी किसकी आ गई फजा ये पूछने लगी सवारी किसकी आ गई हवा मचल के बोल उठी नबी 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 नबी। और ये बंद भी दे रहा हूं जिसमें मौजिजा है रसूल पाक का, प्यार से कह दो। और इधर वाले आप भी बोल दो, पीछे वाले सब आप मिल करके बोल दो। अच्छा, मजमे में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो वाकई नौजवान आशिके रसूल हो, टनाटन सुन्नी मुसलमान हो, वो मजमे में खड़ा हो जाए, एक मर्तबा जरा जोरदार अंदाज में नारा लगाते है कोई मजमे में नौजवान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए एक नौजवान, अच्छा इधर से भी कोई है, इधर भी कोई है माशाअल्लाह। ये बिल्कुल बात, ये इलाका सन्नाटा है उनके वसीले पर। और जोर से बोलो, तवज्जो कर बोलो। हमें इतना यकीन है ख्वाजा बाबा के वसीले पर। अरे भाई अपनों के लिए ये अकीदे का शेर है, अपनों के लिए शबनम, दुश्मनों के लिए बम। ये अपने अकीदे का शेर है, मुलाहिजा फरमाएं। हमें इतना यकीन है ख्वाजा बाबा के वसीले पर, और ख्वाजा बाबा ही का तो वसीला है, वरना हम लोग पता नहीं क्या होते, दाढ़ी वाले होते या एरियल वाले, अल्लाह जाने क्या होते। लेकिन ये गरीब नवाज का आना और हम सबको मुसलमान बनाना, यही वजह है हम हिंदुस्तानियों पर गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है। वरना भारत महान, ये कौन कैसे हो सकता है? जहां 10 अच्छे 90 बेईमान, वो भारत हो महान? हो सकता है 10 अच्छे 90 बेईमान, भारत महान हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत महान है, इसको महानता हमारे वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं है। इस भारत को महानता मिली है अजमेर वाले ख्वाजा से, इसलिए कि उस वक्त तक भारत महान नहीं था जब तक कि ख्वाजा गरीब नवाज का कदम का निशान नहीं था। उस वक्त तक भारत महान नहीं था। ये मेरे गरीब नवाज का करम है कि आज हर मुसलमान का मामला गरम है और दुश्मन नरम है। अरे मेरे दोस्तों, वरना इस दौर में कहीं हमें डराया जा रहा है मुसलमानों, कहीं अमेरिका से, कहीं रसिया से, कहीं फ्रांस से, कहीं ब्रिटानिया से। मुसलमानों हमारे पास देख लो आइटम बम है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तीर है, हमारे पास लड़ाकू जहाज है, हमारे पास कमान है, हमारे पास हथियारों की बराबरी है। मैंने कहा सुनो, हमें ये बम से मत डराओ, याद रखना कि अगर तुम्हारे पास आइटम बम है तो हम मुसलमानों के पास गौसे आजम है। तुम्हारे पास आइटम बम है, हमारे पास गौसे आजम है। तुम्हारे पास मिसाइल है तो हमारे पास जिब्राइलो, मीकाइलो, इसराफीलो, इजराइल है। और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कमान है तो हमारे पास भी बरेली
اپنی امیری پر ناز ہے تو ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز ہے. اگر کسی کو اپنے دولت پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو امریکن ڈالروں پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو عربین کھنکھناتی لالوں پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو ٹاٹا برلا کی دولت پر ناز ہے تو ہوا کرے, اگر کسی کو اپنی امیری پر ناز ہے تو ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز ہے. اور وہ اس لیے کہ امیروں کے یہاں کوئی امیر نواز نہیں ہے, ہم غریبوں کا تو خواجہ غریب نواز ہے. اور میرے غریب نواز کا تو عالم یہ ہے, اپنا او بابو دس از تھوڑی دیر ماشاءاللہ یہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے فرنٹ پر اسٹیٹ ڈاؤن آتا ہے. تو غریب نواز بارگاہ وہ اپنا آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں, پرایا آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں, امیر آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں, غریب آتا ہے اسے بھی دیتے ہیں, جو آئے لے کے جائے, دامن بھر کے جائے, مولانا آئے لے کے جائے, مولوی آئے لے کے جائے, معلم آئے لے کے جائے, مفتی آئے لے کے جائے, محدث آئے لے کے جائے, مقرر آئے لے کے جائے, مواعظ آئے لے کے جائے, مفتی آئے لے کے جائے, مجاہد آئے لے کے جائے, مجتہد آئے لے کر جائے, محقق آئے لے کے جائے, مفسر آئے دامن بھر کے جائے, مقرر آئے دامن بھر کے جائے, مفکر آئے دامن بھر کے جائے, مجدد آئے لے کر جائے. جو بھی جاتا ہے غریب نواز کے در پر دامن بھر کر واپس آتا ہے. اور تبھی تو شاعر کہتا ہے یا غریب نواز تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی ہاتھ خالی مانگنے والا نہیں جاتا. اے میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ آپ کی بار جب میں اجمیر شریف کے عرصے سے واپس آیا تو ایک صاحب آئے, بولے ٹوپی اتنی ہلکی کہ پھوٹ تو اڑ جائے, لمبا کرتا, چھوٹا سا پیجامہ, آستین کھسکی, ماتھے پر شامی کباب, چشمہ لگائے تھا. ابھی نماز پڑھا کے ہی آیا, جیسے ہی اپنے حجرے میں آیا صاحب آئے, حضرت حضرت. میں نے کہا بولو کیا ہے ضرورت. بولے اب کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا اجمیر شریف. بولا اجمیر شریف, یہ شریف کب سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا جب سے تم بدماش ہو گئے. تم بدماش ہو گئے, ہمارے یہاں سب شریف ہیں, ادھر بھی شریف لیٹے, ادھر بھی شریف, پورے ہندوستان میں تو شریف ہی نے لے گھیر رکھا ہے. بولا اجمیر شریف کائے کو گئے تھے؟ میں نے کہا تم بھی کبھی گئے ہو کہ نہیں؟ بولا گئے تھے. تو کہا آپ کیوں گئے تھے؟ مجھ سے پوچھا آپ کیوں گئے؟ تو میں نے کہا کوئی جاتا ہوتا نہیں ہے, کوئی جاتا ہوتا نہیں ہے, جسے میرے غریب نواز بلاتے ہیں بس وہی جاتا ہے. کہو کیسے؟ ہمارے پاس ابھی آئے تھے جمن بابا. جمن بابا سمجھتے ہیں؟ ارے جمن, کلو, یہ سب نام ہے مسلمانوں کے یہاں. کسی کا نام جمن, کسی کا نام جمراتی, کسی کا نام منگرو, کسی کا نام اتواری, کسی کا نام بدھو. ہمارے یہاں ڈاکٹر محمد بدھو ہے, پیٹ کا درد ہے دانت توڑ دیتے ہیں, یہ ڈاکٹر بدھو ہیں. تو جو جس دن پیدا ہو جاتے ہیں اس دن نام رکھ دیتے. پہلے لوگ مولانا صاحب کے پاس جاتے تھے, حضرت نام رکھ دیجئے, وہ آج خود ہی نام رکھ دیتے. کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ گھر میں بیٹھے, کس دن پیدا ہوا؟ سنیچر کے سنیچر ہوں, کس دن پیدا ہوا؟ جمعرات کو جمعراتی. اللہ کرے برسات میں نہ پیدا ہو, برساتی. شب برات میں شبراتی. اچھا اگر اجمیر میں پیدا ہو گیا تو اجمیری. چلو یہ تو ٹھیک ہے, چلے گا, خواجہ غریب نواز سے نسبت ہے. تو جمن آئے, بولے حضرت یہ ٹکٹ ہے. کہاں کا؟
میں نے کہا کس لیے؟ کہا حضرت کل جانا ہے اور آج پارٹی نے بلایا ہے، کروڑوں کا نقصان ہے حضرت، اگر جاتا ہوں تو پیمنٹ رک جائے گا تو کیا کروں؟ یہ پلین کا ٹکٹ رکھ لیجیے، آپ چلے جائیے۔ میں نے کہا میں غریب نواز کا بہت سارا جلسہ لے کے رکھا ہوں، دعوت پر دعوت ہو جائے گی، اس لیے جا نہیں سکتا، آپ دیکھ دیجیے۔ میں نے ایک صاحب کو بلایا، نیچے کلو تابا غریب تھا، بلایا اجمیر جاؤ گے؟ جی حضرت پیسہ تو نہیں، کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا پیسے کا انتظام ہو جائے گا، جاؤ گے؟ بولا ٹکٹ نہیں بن پائے گا، کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا ٹکٹ بھی بنا ہوا، جاؤ گے؟ بولا حضرت کس ٹرین سے ٹکٹ بنا؟ میں نے کہا ٹرین سے نہیں، پلین سے۔ وہ ٹکٹ ہمیں دے دیا، میں نے ٹکٹ اس کو دیا، جیسے ہی دیکھا پلین کا، پلین ہو گیا۔ ٹرین سے تو کبھی گیا ہی نہیں، پلین کا مل گیا تو کیا کرے؟ پلین۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا حضرت وہاں کھائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں؟ میں نے 5 اسٹار ہوٹل کی لسٹ تھما دی، اسی میں رہو گے، بل پیڈ ہے 10 دن کا، جاؤ گے کھاؤ گے آرام سے، حاضری دے کے واپس آؤ گے۔ مست ہو گیا اور گنگناتا ہوا چلا گیا۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، ارے وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی جانتا نہیں ہے، جسے میرے غریب نواز بلائے وہی جاتا ہے۔ تو حضرت آپ گئے تھے، میں بھی گیا تھا، تو میں نے کہا وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ بولا وہاں ہم دیکھا 400 پاکٹ ماروں کو دیکھا۔ کتنے؟ میں نے کہا 420 تو نہیں تھے؟ بولا نا ایک کروڑ 400 400۔ میں نے کہا اچھا 395 تو نہیں تھے؟ نہیں، پورا ہی ولی 400 400 ہی تھے۔ میں نے کہا تم اسی لیے گئے تھے گننے کے لیے؟ ہم نے 400 پاکٹ ماروں کو دیکھا۔ حضرت آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے کہا ہم بھی گئے تھے، ہم نے 4000 تہجد گزاروں کو دیکھا، 4000 عبادت گزاروں کو دیکھا۔ تو میں نے پتا نہیں کیسے دیکھا حضرت آپ نے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو ہم نے کہا تمہارا قصور نہیں، ہمارا قصور نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی برادری کو پہچانتا ہے، ہر آدمی اپنی برادری کو پہچانتا ہے۔ تو نے اپنی برادری کو پہچانا، ہم نے اپنی برادری کو پہچانا۔ اے میرے عزیزان گرامی، بولے تم آ گئے تھے، کچھ ملا؟ میں نے کہا کچھ ملے نہ ملے، لیکن میرے خواجہ پاک مل گئے۔ زور سے بولو، جم کر بولو، کیا ملے؟ خواجہ پاک مل گئے۔ چونک گیا، بولا حضرت آپ بولتے پاک، خواجہ پاک، یہ پاک کب سے ہو گئے؟ ہم نے کہا تم ناپاک ہو، میرے خواجہ پاک ہیں، اسی لیے تو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ سنو، میرے خواجہ پاک ہیں، ہاں وہ ہم تو صرف سنتے دو ہی پاک ہیں۔ میں نے کہا کون کون؟ بولے اللہ پاک، قرآن پاک، تیسرا کچھ پاک نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بولو آئے کہاں سے؟ بولا لکھنؤ سے۔ میں ٹوپی کہاں کی؟ بولا لکھنؤ کی۔ میں نے کہا چشمہ کہاں کا؟ بولا لکھنؤ کا۔ میں نے کہا کرتا؟ بولا لکھنؤ کا۔ 1/3 پیجامہ؟ بولا لکھنؤ کا۔ میں نے کہا پیجامے کے اندر بھی کچھ ہے؟ وہ کا بولا روپا کمپنی کی۔ میں نے کہا کرتے کے اندر؟ بولا ہاں وہ بھی روپا کمپنی کی۔ میں نے کہا ابھی کدھر سے آئے؟ بولا آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آئے۔ وضو بنائے تھے؟ بالکل حضرت، وضو سے پہلے پاک تھے؟ بالکل پاک تھے۔ ارے ہاتھ نہ پاک رہا نا؟ نہیں، ہاتھ بھی پاک۔ میں نے کہا پیر؟ وہ بھی پاک۔ میں نے کہا جسم؟ بولا وہ بھی پاک۔ اچھا پیر بھی پاک، ہاتھ بھی پاک، جسم پاک؟ بولا جی، اور مزید پاک وضو بنا لیا۔ اچھا ٹوپی پاک ہے کہ ناپاک؟ بولا پاک۔ میں نے کہا چشمہ پاک ہے کہ ناپاک؟ بولا پاک۔ میں نے کہا کرتا پاک ہے کہ ناپاک؟ بولا پاک۔ میں نے کہا گنجی پاک ہے کہ ناپاک؟ بولا پاک۔ میں نے کہا 1/3 پیجامہ پاک ہے کہ ناپاک؟ بولا پاک۔ میں نے کہا اس کے اندر والا پاک ہے کہ ناپاک؟ بولا وہ بھی بنا رہا ہے چھاپا، گرا سر سے زمین پر۔ میں نے کہا بے بیوقوف، ابھی تو بول رہا تھا صرف دو ہی پاک ہیں، ابھی تو بول رہے تھے صرف دو ہی پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، تیسرا کوئی نہیں پاک۔ جانا چاہ رہے ہیں کیا؟ آرام سے بیٹھیے۔ تیسرا کوئی نہیں پاک، اور ابھی اتنے سے پاک کہاں سے ہو گئے؟ تیرا ہاتھ بھی پاک، تیرا پیر بھی پاک، تیرا جسم بھی پاک۔
معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. پیار سے بولو. رسول کی معراج میں ہم سب کی معراج ہے. اور زور سے بولو. رسول ہی کی معراج میں ہم سب کی معراج ہے. اور معراج کتنی عالی شان. آج کے دن رات کو عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص 27ویں کا روزہ رکھ لیتا ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اے میرے پیارے, رسول کی معراج میں ہی ہم سب کی معراج ہے. اور رسول کو معراج جسمانی ہوئی اور کتنی شاندار ہوئی, اتنی عالیشان ہوئی. میرے رسول حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے. آپ کھڑے ہو کے بیٹھ جائیے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, آرام سے بیٹھیں. حضرت رسول پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرمائے, آرام فرمائے. ادھر حضرت جبریل کو آرڈر ہوا, رب نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ. زور سے بولو. اور رسول پاک کو بلانے کے لیے ایسے ہی نہیں آ گئے. رب نے فرمایا اے میرے پیارے جبرائیل میرے محبوب کو بلا کر لاؤ, لیکن بلانے سے پہلے جنت کے داروغہ سے کہہ دو جنت کو سنوار دے, جنت کو خوبصورت بنا دے, جنت کو سجا دے اور آسمانوں کو خوب سے خوب تر سجا دے. تم کے بولو. حضرت جبرائیل رب کا آرڈر دیتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. آ جانے کا انداز نرالا ہے. حضرت علامہ مولانا عبد المالک صاحب قبلہ یہ بڑے مجاہد آدمی ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. زور سے بولو. آمین بولنے میں ٹیکس نہیں لگے گا کہ انکم ٹیکس والا چھاپا مار دے. ایسا نہیں, آپ آمین بولو گے ان کا بھلا ہو جائے گا. پیار سے کہہ دو آمین. اے میرے عزیزان گرامی, حضرت جبرائیل کے آنے کا انداز نرالا. روز آتے تھے تو گیٹ سے اور آ جا رہے ہیں چھت سے. زور سے بولو. نرالے کام کے لیے آنے کا انداز بھی نرالا. چھت کو پھاڑ دیا, چھت پھٹ گئی. رسول پاک حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرمائے, آنکھیں بند ہے, دل بیدار ہے. حضرت جبریل تشریف لائے اور اب دیکھ رہے رسول کی آنکھیں بند ہیں. یاد مت رکھ, اگر کوئی کہے رسول سو رہے تھے تو یہ میں نہیں مان سکتا, اس لیے کہ جس کا رسول سو جائے تو قوم کا کیا حال ہوگا. رسول سوتے نہیں ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. اے میرے پیارے عزیزان گرامی, رسول کی آنکھیں بند تھی, دل بیدار تھا. حضرت جبرائیل آ گئے. کوئی آہٹ نہیں, کوئی آواز نہیں, سلام و کلام نہیں. روز دروازے سے آتے تھے, جب بھی آتے دروازے سے یا کسی نہ کسی گیٹ سے آنے کی اطلاع ہو جاتی. لیکن آج بڑے انوکھے انداز میں چھت سے تشریف لائے. ام ہانی کے گھر میں ہے, رسول تشریف فرما, آنکھیں بند ہیں. حضرت جبرائیل سوچ رہے ہیں کہ رسول کو جگاؤں کیسے, رسول کی آنکھوں کو کھلاؤں کیسے, رسول کو اپنے آنے کی اطلاع کیسے دوں. اگر میں آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہے. حضرت جبرائیل سے ادب سیکھو. اے بے ادبو, اے گستاخو, حضرت جبرائیل سے ادب سیکھو. حضرت جبرائیل ادب سکھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل سوچ رہے ہیں رسول کی آنکھوں کو کھلاؤں کیسے, اپنے آنے کا احساس دلاؤں کیسے. لیکن میرے رسول کو سب معلوم. یہ تو ایک ادا ہے, یہ ایک ادا ہے کہ حضرت جبرائیل سوچنے لگے کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں. بس رسول کے قدموں کو دیکھا. آج گولڈن چانس, بہترین چانس ملا ہے. کیا کہنا, حضرت جبرائیل نے اپنی آنکھوں کو
آنکھیں کھولی، بولے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضور چلیے، اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے، اور زور سے بولو معراج کے لیے بلایا ہے، چلیے براق حاضر ہے۔ میرے رسول اٹھتے ہیں، بستر گرم چھوڑتے ہیں، زنجیر ہلتی چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر کے وضو بناتے ہیں۔ اور شاعر نے اسی کو تو بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، اور سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، اور لوٹے پہ ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ اے میرے عزیزو، حضرت جبرائیل نے کہا حضور یہ براق حاضر ہے، چلیے۔ تو دیکھو رسول پاک براق پر ابھی تشریف فرما ہی ہونے والے تھے، براق پسینہ پسینہ ہو گیا، براق پسینہ پسینہ، اور رسول نے توقف فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ٹھہرنا کیسا؟ تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں معراج کے لیے جا رہا ہوں، براق پر سوار ہو کر جا رہا ہوں، لیکن میری امت گناہگار ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا؟ محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، امت کا خیال لے کر جا رہے ہیں، امت کا پیار لے کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، ذرہ برابر بھی منحول مت ہوئیے، جائیے جائیے، میں آپ کی ساری امت کے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ جھوم کے بولو اے میرے پیارے رسول پاک سوچنے لگے میری امت السرات سے کیسے گزرے گی، جو بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک ہوگی، 50,000 سال کے برابر سفر ہوگا، کیسے پار کرے گی؟ پھر آواز آئی اے میرے پیارے محبوب گھبرائیے نہیں، میں انہیں پلسرات سے ایسے گزار دوں گا کہ پلک جھپکنے میں اس پار سے اس پار ہو جائیں گے۔ پل سے گزار رہا ہے گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ہی نہ ہو۔ اے میرے عزیزو، میرے رسول اب براق پر سفر کر ہی کر بس تشریف رکھتے ہیں۔ براق چونکہ پسینہ پسینہ تھا، بس براق کے جسم سے پسینے کے قطرے ٹپک پڑے، جھوم کے بولو، اور میرے رسول کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکے۔ اللہ نے اس قطروں کا کتنا بڑا احترام فرما دیا، براق کے جسم سے جو پسینے کے قطرے ٹپکے، وہاں اس قطرے سے اللہ نے بیلے کا پھول بنا دیا، اور رسول پاک کے جسم مطہر سے جو پسینے ٹپکے، اللہ نے اس پسینے سے گلاب کا پھول بنا دیا۔ اے میرے عزیزو اور دوستو، میرے رسول چلے تو کتنی آن بان شان کے ساتھ چلے، کتنی اس کو احتشام کے ساتھ چلے۔ ایک مثال، موٹی مثال سے سمجھتے چلو کہ جب